बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने खुदा बाप की शुक्रगुजार हूँ जिसने अपनी मुकद्दस हैकल को हमारे लिए खोला। खोलने वाले हाथों को, खोलने वाली ज़िंदगियों को खुदावंद बड़ी बरकत दे। और जितने भी हम यहाँ पे बड़े ईमान के साथ खुदावंद के हजूर आए हैं, खुदा हम सबको, आप सबको बरकत दे। और खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मौका देता है ताकि मैं खुदा के कलाम की तफसीर आप तक पहुँचा सकूँ। बाइबल मुकद्दस में से हमारे लिए आज की जो तलावत है वो है मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत में यूँ मरकूम है। तो रोज़े के बारे में ये तालीम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल लेंट सीजन चल रहा है, रोज़ों के बारे में हम तालीम को सुन रहे हैं। मुख्तलिफ पास्टर साहिबान हमें रोज़े की तालीम के बारे में बता रहे हैं, सलीबी पैगामात हम तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह जो रोज़ा है वो एक फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रोज़ा क्या है? एक फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बल्कि परहेज़ करना खाने पीने से। और अब्रानी ज़ुबान में इसको हम सोम कहते हैं, जिसका मतलब है अपना मुंह ढांपना, अपने मुंह को बंद करना, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बल्कि अपना ध्यान ज्ञान किसकी तरफ लगाना है? खुदा की तरफ। सोचो विचार करना है खुदा पर, उसके किरदार पर, उसकी ज़ात पर, उसके कामों पर, कि खुदा ने मेरे और आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, और उस पर हम अपना ध्यान जो है वो खुदा की तरफ लगाते हैं। और हम मज़ीद उसके करीब किस तरह जा सकते हैं, हम खुदा के करीब मज़ीद किस तरह जा सकते हैं, उससे हम रफ़ाकत किस तरह रख सकते हैं। इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, इस पूरी आयत में एक तरीका कार बता दिया गया। हम सब के लिए एक तरीक़ेकार है कि अपने लोगों के सामने उन्होंने इस बात को रखा, इस आयत को रखा। खुदावंद यीशु मसीह, हम जब इस आयत पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ये बात कर रहे हैं। आज वो हमसे, मुझसे, आपसे हम कलाम है इस कलाम के ज़रिए कि जब तुम रोज़ा रखो, तरीक़ेकार जो है खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, हमसे मुखातिब हैं, बात कर रहे हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानद अपनी सूरत उदास ना बनाओ। हमें आज ये महसूस करना है कि मेरे खुदावंद ने हमें यहाँ पर कुछ चंद बातों के लिए मना किया। क्या मना किया? कि रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, ठीक है, ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने, क्योंकि हमें ये तालीम दी जा रही है, मुखातिब किया जा रहा है, बताया जा रहा है रोज़े की तालीम के बारे में कि तुमने इस तरह का रोज़ा नहीं रखना। तुम लोगों का रोज़ा फ़र्क होना चाहिए, खुदा के लिए होना चाहिए। तेरा तरीक़ेकार बाकियों से फ़र्क, ना तूने मुंह बिगाड़ना है, ना अपने दिल में ये लाना है कि मैंने रोज़ा रखा है, बल्कि तेरी इबादत अपने खुदावंद खुदा के लिए रखी होनी चाहिए। यहाँ पर खबरदार कर दिया गया है कि अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, तो क्योंकि तुम्हारे आसमानी बाप के पास तुम्हारे लिए इसका कुछ अजर नहीं है। अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए रोज़ा रखते हैं तो उसका अजर आसमान पर नहीं है। और ये है तुम्हारा, ये आपका ईमान है, आपकी इबादत का इजहार है, ये एक ताल्लुक है खुदा के साथ। आपकी इबादत जाहिर करती है आपका भरोसा है, आपका ईमान है, क्योंकि खुशी से इबादत करने वालों को खुदा कबूल करता है और खुशी से आने वाले को खुदा कबूल करता है। और आप ये याद रखें कि खुदावंद को वही इबादत कबूल है, वही रोज़ा कबूल है जो खुदावंद को पसंद है।
اس لیے اس آیت میں انسانوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ کوئی انسان آپ کو بدلہ نہیں دے سکتا، آپ کسی انسان کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ جب تک آسمان سے دیا نہ جائے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اجر ہمارا آسمانی باپ دیتا ہے، اجر اسی کے پاس ہے۔ اس لیے جب تو روزہ رکھے تو طریقہ کار بتایا، اپنے سر میں تیل ڈال، اپنا منہ دھو۔ روزہ سے مراد یہ نہیں کہ صرف آپ نے بھوک پیاس رکھنا ہے، بلکہ آپ کا دھیان اپنے خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی جسمانی خواہشوں کو چھوڑ کر اپنی روحانیت کی طرف آگے بڑھیں۔ روزے میں انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یسوع نے ان کو کہا کہ اپنے سر میں کیا ڈال؟ تیل ڈال، اپنا منہ دھو۔ اور یہ دو باتیں خدا یسوع مسیح نے ہماری تازگی کے لیے بتائیں کہ یہ ہماری تازگی کا حصول ہونا چاہیے، کہ یسوع نے روزے کے دوران تازگی اور خوشی کے بارے میں کہا ہے، تلقین کی ہے کہ روزہ خدا اور انسان کے درمیان ایک اہم معاملہ ہے، کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہماری قربت خداوند میں مضبوط ہوتی ہے، اور قادر مطلق خدا باپ روزہ رکھنے والے کے دل اور نیت کو جانتا ہے، وہ پوشیدگی میں بھی دیکھ لیتا ہے اور اس کا اجر دیتا ہے۔ جن لوگوں کو ہم دکھانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں وہ آپ کو کوئی اجر نہیں دے سکتے، صرف خدا ہی ہے جو پوشیدگی میں ہے، وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور وہ اجر دینے کی قدرت، قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے روزے کا عمل ریاکاروں سے ہونا ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے طریقہ کار دوسرے لوگوں سے الگ ہونے چاہیے۔ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہی تجھے بدلہ دے گا۔ اس لیے میں اور آپ ہم سارے بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کو اپنا باپ کہتے ہیں، اور ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو اپنا باپ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ اعزاز ہمیں خداوند یسوع مسیح کی بدولت ملا ہے۔ جب ہم اس کے کفارہ بخش موت پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو یہ اعزاز ہمیں مل جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ اس کا نام پاک ہے اور سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اس لیے تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے بدلہ دے گا، وہ نظر نہیں آتا، اس لیے کیا؟ خدا روح ہے، خدا روح ہے، اور کبھی کسی کو خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ہر آنکھ خدا کو، یعنی کہ ہر خدا کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور وہ ہر کسی کو دیکھتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی نے لکھا ہے جہاں میرے نام سے 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں، یہ خدا ان کا وعدہ ہے۔ اس لیے زبور میں اس لکھتا ہے خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں، تیری حضوری تو میں نس کے کدھر جاواں، جیسے جاواں اسمانہ تے اوتھے بھی تجھے بچھاواں، بسترا پتال چے اوتھے بھی خداوند کی حضوری ہر جگہ ہے، خداوند دیکھتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ ہمیں جانتا اور پہچانتا ہے، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اس کو علم ہونا چاہیے کہ ہم روزے میں ہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے طالب ہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اور روزے کا اصل مقصد ہی یہ ہے جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں جسمانی خواہشوں کو چھوڑ کر روزے میں آگے بڑھنا ہے، روحانی تربیت میں آگے بڑھنا ہے۔ بائبل مقدس میں جو روزہ خدا چاہتا ہے وہ یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں، جوے کے بندھن کھولے جائیں، مظلوموں کو آزاد کریں، ہر جوے کو توڑیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو گھر میں لائیں، انہیں کپڑے پہنائیں۔ عاجزی، انصاری، فرما برداری، اس کو خدا پسند کرتا ہے۔ روزہ ہے کیا؟ کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے، اور اس کا خداوند اجر دے گا۔ آدمی اپنی جان کو دکھ دے، یعنی کہ اپنے گناہوں پر اپنی خودی کا انکار کرے، اپنے سر کو جھکانا، تابعداری کرنا، حکموں کو ماننا،
نیچے ٹاٹ اوڑ اور راکھ بچانا حقیقی تائب دلی کا اظہار کرنا فروتنی سربلندی کا باعث ہے۔ اس لیے عذرا کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کے 23 آیت میں لکھا ہے، سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ جب ہم خدا کے حضور سچے دل سے اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اس لیے عہد عتیق کے تمام مرد ایمانوں نے، سورماؤں نے روزہ رکھا۔ موسیٰ نے، ہارون نے، یشوع نے، عزرا نے، نرمیہ نے، دانیل نے اور تمام مقدسین نے روزے رکھے۔ عہد عتیق میں عیسائی کی کتاب کا 58 باب جو ہے وہ روزے کے لیے ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا۔ بس ہر مسیحی کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ روحانی قوت، دنائی، فضل سے مامور ہو کر خداوند کی بادشاہی کی راست بازی کی تلاش کرے۔ روزے کا لفظ بائبل مقدس میں تقریباً 59 مرتبہ آیا ہے، 37 مرتبہ عہد عتیق میں اور 22 مرتبہ عہد جدید میں۔ بائبل مقدس 125 شخص ایسے ہیں جن کا ذکر کرتی ہے جنہوں نے روزے رکھے اور خدا کی قربت اور نزدیکی حاصل کی۔ یسوع کے شاگردوں نے، اس کے رسولوں نے روزے رکھے۔ روزہ ہمیں عاجزی، انکساری، فرما برداری کو خداوند پسند کرتا ہے۔ اس لیے کیا کبھی آپ نے یہ بات سوچی کہ شاید ہم نے روزے کے اصل تصور کو ہی صحیح طریقے سے نہیں سمجھا؟ کیا روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام ہے یا اس میں کوئی روحانی راز چھپا ہوا ہے؟ ہم یہاں پر آگے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں روزہ رکھنے کے بے شمار مثالیں، جیسا کہ اور ہر بار بائبل مقدس میں بے شمار مثالیں، ہر بار جب کسی نے بھی روزہ رکھا خدا نے حیرت انگیز طریقے سے ان کو جواب دیا۔ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا اور خدا سے براہ راست احکام شرع حاصل کیے، یعنی کہ 10 حکم۔ اور آسمان نے جب روزہ رکھا اور خدا نے اس کی قوم کو موت سے بچایا۔ دانیل نے ایک خاص روزہ رکھا اور خدا نے اس پر آسمانی راز ظاہر کیا۔ نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا اور خدا نے انہیں ہلاکت سے بچایا۔ اور سب سے بڑا روزہ خداوند یسوع مسیح نے بیابان میں 40 دن تک روزہ رکھا اور پھر کیا ہوا؟ شیطان پر فتح حاصل کی۔ اس لیے آپ نے نوٹ کیا جب کسی نے روزہ رکھا خدا نے اس میں مداخلت کی، خدا نے معجزے کیے۔ اس لیے کیا ہم معجزے کیا تو بہت سی زندگیاں بھی بدل گئی، بہت سی زندگیاں تبدیل ہوگی۔ کیا ہم بھی روزے کو اتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ ہمیں روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ جتنی بائبل مقدس روزوں کو سنجیدگی سے لیتی ہے، کیا ہماری زندگیاں بھی روزے کو سنجیدگی سے لیتی ہیں؟ کیا آپ نے یہ بھی سیکھا کہ روزے کا اصل مقصد جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے؟ آپ اپنی زندگیوں میں روزہ رکھنے کا فیصلہ کریں تو اس بات پر ضرور غور کریں کہ ہمیں جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پر خداوند کے سامنے پیش ہونا ہے، اور دعا کریں اپنی زندگیوں کے لیے کہ اے قادر مطلق خدا، تو ہمیں روزے کی اصل طاقت کو سمجھنے کی اہمیت کا عطا کر، ہمیں خداوند ہمیں حکمت عنایت کر۔ ہم روزے کو صرف روایتی طور پر نہ دیکھیں بلکہ ایک روحانی ہتھیار کے طور پر اس کو استعمال کریں۔ جس طرح تو بیابان میں خداوند یسوع مسیح کو 40 دن کا روزہ رکھا، ہمیں بھی وہ طاقت عنایت کر کہ ہم آزمائش پر غالب آ سکیں۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو شفا عنایت کرے، جو کمزور ہیں خدا ان کو طاقت عنایت کرے، جو گناہوں میں ہیں خدا ان کو رہائی عنایت کرے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے دیکھا کہ جو بھی شخص جس نے بھی بائبل مقدس میں روزہ رکھا خدا نے ان کی مدد کی، ان کی زندگیوں میں معجزے ہوئے۔ تو خدا ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ ہمیں بھی سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ ہم وہ روزہ رکھیں جو خداوند میں مقبول ہو، جو خداوند کو پسند ہو۔ بس روزہ یہ ہے کہ پہلے اپنی زندگیاں تبدیل کرو اور ایمان اور توبہ کی بدولت اپنے گناہوں کا احساس اقرار کرو اور اپنے گناہوں اور توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو ترک کرو، اور پھر اس کے بعد خداوند کی شکر گزاری اور برکت کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو آئیں ہم بھی خداوند کے حضور وہ مقبول روزہ رکھیں جو خداوند کو پسند ہے۔ روزے کی اہمیت کو جانیں
کہ خداوند نے روزے میں ہمیں کتنی قوت عنایت کی ہے. روزے میں ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور رکھنا ہے, تو پھر ہی ہم خداوند کے طالب ہو سکیں گے اور خداوند کا شکر ادا کیا کریں گے. خداوند اپنے مقدس ہیکل کو ہمارے لیے کھولتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کے منہ کی باتیں سنیں, تاکہ ہم اس کے پیچھے چلیں, پیچھے مسیح کے چلتے رہیں, آگے ہی آگے بڑھتے رہیں. اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے, سنیں گے. یہ باتیں صرف روزے میں نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر لمحے میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ ہمیں مسیح کے پیروکار بننا ہے اور خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس کے کلام کو سننا ہے. اور روزہ رکھ کے ہم دو ستائش کرنی, کلام پڑھنا ہے, اس کی باتوں پر دھیان لگانا ہے. اور یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے ہم اپنے ہی کام کاجوں میں مصروف ہوں, بلکہ روزہ ہمیں ایسا دن رکھنا ہے جس میں ہم اپنا آپ خدا کے حضور پیش کر سکیں, اس کی قربت میں آ سکیں, اس کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور اس طرح پیش کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اپنے لیے, اپنے گھرانوں کے لیے خداوند سے برکت چاہے, اپنی زندگی کی شکر گزاری خدا کے حضور کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمیں بہت اچھی زندگی دی, اچھے گھرانے دیے, اچھے بچے دیے. ان سب باتوں کے لیے ہمیشہ اپنی زندگیوں میں شکر گزاری رکھے کریں. اور خداوند کے حضور, خداوند کا مقبول روزہ تب بھی ہوتا ہے جب ہم ان سب باتوں کو سمجھیں گے اور جانیں گے. خداوند آپ سب کو